بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میڈیا کے تمام دوستوں کا بے حد شکریہ کہ آپ حضرات ہمارے موقف کو قوم تک اور ارباب اقتدار و اختیار تک پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ آج اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان کی سپریم کونسل کا اجلاس جامعہ عثمانیہ اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں شرکائے گرامی کے اسماء مبارک یہ ہیں: مولانا مفتی محمد تقی عثمانی، مولانا فضل الرحمن، مولانا محمد حنیف جالندری، یہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ مفتی منیب الرحمن اور صاحبزادہ محمد عبد المصطفیٰ ہزاروی اور مولانا حافظ محمد اسحاق ظفر، یہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ پروفیسر مولانا ساجد میر، مولانا قاری یاسین ظفر، مولانا حافظ یونس، یہ وفاق المدارس السلفیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ مولانا عبد المالک، مولانا عطاء الرحمن اور مولانا ڈاکٹر حبیب الرحمن، یہ رابطۃ المدارس الاسلامیہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ علامہ افضل حیدری، علامہ محمد تحسین، علامہ لال حسین توحیدی، یہ وفاق المدارس شیعہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ اور محترم کامران مرتضیٰ ایڈوکیٹ صاحب، یہ قانونی مشیر کی حیثیت سے ہمارے ساتھ اجلاس میں شریک رہے، اور جناب اسلم غوری صاحب۔ اجلاس میں موجودہ صورتحال پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا اور طویل تبادلہ خیال اور بحث و تمہیز کے بعد مندرجہ ذیل قرارداد اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔ قرارداد کا متن یہ ہے: سوسائٹیز رجسٹریشن ایکٹ 1860 کے تحت ترمیمی سوسائٹیز رجسٹریشن بل مؤرخہ 21 اکتوبر 2024 کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے منظور ہوا، اور اسی روز قومی اسمبلی کے اسپیکر کے دستخط سے حتمی منظوری کے لیے ایوان صدر کو ارسال کر دیا گیا۔ مؤرخہ 28 اکتوبر 2024 کو صدر کی طرف سے ایک غلطی کی نشاندہی کی گئی۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے آئین اور قانون کے تحت اسے قلمی غلطی گردانتے ہوئے اس کی تصحیح کر دی، اور تصحیح شدہ ترمیمی بل مؤرخہ
1 नवंबर 2024 को ऐवान सदर इरसाल कर दिया। इसे सदर ने कबूल करते हुए इस पर जोर नहीं दिया। बाद अज़ां सदर की तरफ से 10 दिन के अंदर मज़कूरा तरमीमी बिल पर कोई एतराज़ मौसूल नहीं हुआ। अलबत्ता 13 नवंबर 2024 को नए एतराज़ात लगा दिए गए जो कि मियाद गुजरने की वजह से गैर मुअस्सिर थे। नीज़ एक के बाद दोबारा एतराज़ लगाया भी नहीं जा सकता था। लिहाजा ये बिल अब कानूनी शक्ल इख्तियार कर चुका है। हवाले के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की नज़ीर मौजूद है। नीज़ स्पीकर ने अलल ऐलान इस बात का एतराफ़ किया है कि उनके नज़दीक ये बाकायदा एक्ट बन चुका है और उन्हें सिर्फ एक ही एतराज़ मौसूल हुआ था और दूसरा एतराज़ आज तक उन्हें नहीं मिला। बस हमारा मुतालबा है कि कानून के मुताबिक बिला ताख़ीर इसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया जाए ताकि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद शुरू हो। ये करारदाद का मुकम्मल टेक्स्ट मतन आपके सामने पेश कर दिया। इसके बाद की कोई हिकमत अमली तय की गई है सर? कोई अगर आपके इजलास में जो मुतालबा किया था अगर वो पूरा नहीं होता हुकूमत की जानिब से तो फिर अगला लायामन क्या होगा? क्या कहा इन्होंने? कह रहे हैं कि अगर ये मुतालबा पूरा न किया जाए तो क्या होगा? तो हम शरीयत का हुक्म ये है कि हुस्न ज़न से काम लिया जाए। जो लोग इख्तिदार व इख्तियार के मालिक होते हैं उनसे हमेशा माकूलियत, इंसाफ और तवाज़ुन की उम्मीद की जाती है। लिहाजा इस वक्त तक हमारी पूरी सुप्रीम काउंसिल की इजमाई राय ये है कि हुकूमत वक्त हमारे इस करारदाद को माकूल गर्दानते हुए इसे तस्लीम करेगी और इस पर अमल दरामद करेगी। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता इसके बरक्स कोई सूरत हाल पेश आई तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम बिला ताख़ीर मिल बैठेंगे और उसके बाद का लायह अमल इत्तिफाक राय से तय किया जाएगा और उस पर इंशाअल्लाह ताला अमल भी किया जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब बताइएगा कि एक तरफ से मुख्तलिफ मदारस हैं जिस तरह आज आप लोग का इजलास हुआ, दूसरी तरफ से वो महकराम है जिनको ताहिर अशरफी साहब लीड कर रहे हैं। एक ताहिर अशरफी पूरे और महकराम पर बारी कैसे हो गया? दूसरे मदारस का ये सवाल तो अल्लाह से करना चाहिए, उसमें इतना भारी चूक रहा है। मौलाना साहब ये बताइएगा कि आप पीपल्स पार्टी की प्रेसिडेंट है आसिफ अली जरदारी, बिलावल साहब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकातें भी हुई, आपके साथ बातें भी की। तो रहमान साहब तो उस तरह हुकूमत तस्लीम नहीं कर रही, जबकि आपका मौक़िफ़ ये है कि बिल कानूनी तौर पर कानून बन चुका है, अब वो दोबारा उसकी मंजूरी की जरूरत नहीं, जैसा कि जॉइंट इजलास भी बुलाया जा रहा था जो अब कैंसिल कर दिया गया। देखिए इस मसले का ज़ाती मरासिम से तो कोई ताल्लुक़ नहीं। वो ऐवान सदर में बैठे हैं, लेकिन ये बात आपको भी मालूम है और रिकॉर्ड पर है कि इलेक्शन से पहले मियां शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके सरबराह वो खुद हैं और बराबर भुट्टो साहब तमाम इजलासों में खुद शरीक होते थे
اور اس بل کے حوالے سے اس وقت بھی حکومت کی طرف سے ڈرافٹ لایا گیا اور ہم نے قبول کیا، پھر باوجود وہ اسمبلی سے پاس نہ ہو سکا، وہ ایک الگ عنوان ہے۔ اب جب ہم نے 26ویں ترمیم کے موقع پر بات چیت میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ایک بل جو ہمارا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے اسے بھی اس موقع پر پاس کیا جائے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس کو پاس کریں، اور وہ پاس ہو گیا، جیسے کہ مولانا محسن الرحمان صاحب نے اپنی گفتگو میں آپ کو بتا دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس میں کوئی تبدیلی لائی ہے، ہم نے تو نہیں لائی، تبدیلی بھی تو اسی گورنمنٹ نے اور انہیں لوگوں نے لائی ہوگی کہ وہ ڈرافٹ آیا، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو اس میں کوئی تنازع والی بات نہیں۔ پھر اس کے بعد کیا انہوں نے اس بل کے پاس ہونے کے بعد کوئی اعتراض کیا؟ کیا انہوں نے کوئی سوال اٹھایا؟ جب کوئی سوال نہیں اٹھایا، اور بلکہ وہ تو بل پاس ہونے کے ایک ہفتے کے اندر میرے پاس مجھے مبارکباد دینے کے لیے آنا چاہتے تھے، لیکن شاید میری مصروفیات یا شہر سے باہر ہونا ملاقات میں مانے رہا، اور آج وہ سوال اٹھا رہے ہیں کوئی مہینے ڈیڑھ کے بعد، تو ہم ان سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ انہوں نے یہ سوال کس ضرورت کے تحت اٹھانا چاہیے تھا، تو ہم سے اگر بات کرتے تو ہم خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہے، لیکن ایک ایسا ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ جیسے یہ بل بڑا متنازع ہے، لہذا بل بالکل متنازع نہیں، بل متفقہ اتفاق رائے کے ساتھ پارلیمنٹ کے اختیار کے تحت پاس ہوا ہے، پہلے بھی اسمبلی ہی میں پیش ہوا تھا، آج بھی اسمبلی ہی میں پیش ہوا ہے، اور اسی کے تحت یہ ساری چیز معاملات طے ہوئے ہیں۔ لہذا اب جو اس وقت اس کی آئینی اور قانونی پوزیشن ہے، ہماری نظر میں بال اتفاق وہ ایک ایکٹ بن چکا ہے، لہذا اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن کیا جائے۔ ہم اس پہ اصرار کر رہے ہیں، ہمارے مدعے کو سمجھا جائے، ہمارا مدعا اس سے آگے نہیں ہے، ہم نہ کسی کے مقابلے میں ہیں، نہ کسی کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا تنازع ہے۔ ہم ایوان صدر سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے خلاف قانون اقدامات کیوں کیے، گزٹ کیوں نہیں کرایا؟ گورنمنٹ سے ہماری شکایت ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کر رہی۔ ہمارا مدعا بڑا واضح اور بڑا مختصر ہے۔ ایک منٹ ہم ایک منٹ بھائی جان، میں یہاں آپ کے توسط سے ان تمام اکابر علماء کی طرف سے پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت قومی اور عالمی سطح پر حالات کی جو نزاکت ہے اس کا ہمیں بخوبی احساس ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم سے بڑھ کر کوئی محب وطن نہیں ہے، اس لیے اس ملک میں امن، سلامتی، عافیت اور امان یہ ہمارا بھی مطلوب ہے، ہر پاکستانی کا مطلوب ہونا چاہیے۔ اس لیے حالات کو بگاڑنا یہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ ہم ایک مثبت اور تعمیری پیغام دینا چاہتے ہیں، اور اہل اقتدار کو اس پیغام کو مثبت معنوں میں لینا چاہیے، اور احسن طریقے سے، پرامن طریقے سے، پیار اور محبت کی فضا میں اس مسئلے کو مکمل طور پر حل کر دینا چاہیے، تاکہ ہم مل جل کر اس ملک اور قوم کی خدمت کر سکیں۔ یہ جو گورنمنٹ سے کام کری، اگر کوئی بات سے رسپانس نہ آیا تو آپ کی طرف سے اس طرح عمل ہے کہ جس سے احتجاج یا دیگر اس طرح کے ہم کسی بھی ایسے جال کی طرف نہیں جائیں گے کہ جس سے معاملہ گھٹک جائے، لمبا ہو جائے۔ ہم سادہ مسئلہ سادہ طریقے سے فوری طور پر حل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم نے اپنا میسج دے دیا ہے
اس وقت ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارا میسج وہاں پہنچ چکا ہوگا. تو یہ ضرور ہے کہ اس میں یہ میسج بھی ہے کہ ہم گفتگو یا قانونی پارلیمانی آئینی راستے سے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا ہم ابھی تک منفی گفتگو نہیں کرنا چاہتے، ورنہ میدان آگے ہوگا، ہم بھی ہوں گے، دوبارہ بھی بیٹھ سکیں گے اور ہم اپنے پلیٹ فارم سے اس پر جو اپنی رائے دیں گے اس کے لیے ابھی وقت ہے. ایسی کوئی بات کہنا کہ جس کا معنی یہ ہو کہ ہم کوئی شدت سے، دباؤ سے، قوت سے ان سے بات بنوانا چاہتے ہیں. ہم بڑے قانونی اور آئینی لب و لہجے کے ساتھ، جس طرح مولانا نے فرمایا مفتی صاحب نے کہ اس ملک میں ہمیں استحکام اور امن کی بھی ضرورت ہے اور ہم اس کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اسی جذبے کے ساتھ رسپونڈ کرنا چاہیے. ہم نے بہت اچھا میسج دے دیا ہے. ہمارا موقف آئین و قانون کے تابع ہے، پارلیمانی روایات کے تابع ہیں، ایوان صدر کی روایات کے تابع ہیں، آئین پاکستان کے تابع ہیں. ہم نے بالکل صحیح موقف دیا ہے اور ہم اپنے موقف پر قائم ہیں. 26ویں آئین ترمیم کے موقع پر ہم نے دیکھا کہ رات گئے تک آپ سے ملاقاتیں بھی ہوئی، پارٹی کی طرف سے بھی، پرائم منسٹر کی طرف سے بھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بل پاس نہیں ہو رہا ہے، صدر سائن نہیں کر رہے. آپ کو کیا واقعی لگتا ہے کہ حکومت اس سب رکاوٹ ڈال رہی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی کسی اور قوت کا بھی ہاتھ ہے؟ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کچھ یہ ستارے کچھ نظر آتے ہیں، کچھ اور صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. خوب پردہ ہے کہ چلون سے لگی بیٹھی ہو. یہ بتائیں کہ جو آپ کی ملاقات ہوئی تھی بلاول بھٹو سے، جو ایوان صدر سے کچھ پیغام لے کے آئے تھے، تو آخر آپ کو وجہ کیا بتائی گئی ہے کہ یہ غیر قانونی کام کیا کیوں جا رہا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی. حکومت کے ساتھ بھی آپ کی بات چیت ہوئی ہے، اس سے پہلے جتنی قانون سازی ہے کبھی اس طرح نہیں کیا گیا جس طرح اس بل کو لے کے کیا جا رہا ہے. جو سوال آپ کے ذہن میں ہے یہی تو میرے ذہن میں ہے کہ کیا وجہ ہے، بتائیں تو صحیح. یعنی ہمارے نظر میں، خود اسپیکر صاحب کی نظر میں، خود جو حکومت کے ذمہ داران ہیں ان کی نظر میں، یعنی اس وقت تک انہوں نے اپنا موقف کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں دیا، دستخط نہ کرنے کے کوئی آئینی قانونی وجوہات نہیں بتائے. وہ گھسی پیٹی باتیں، جس کا ان کو شاید یہ خیال ہو کہ ہمارا واسطہ کسی ان پڑھوں کے ساتھ پڑا ہے. ہم جس شکل میں اور جس لفاظی میں ان کے سامنے اپنی بات کریں گے وہ مان جائیں گے. ان کو تجربہ ہو چکا ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ان کو خوب پتہ چل گیا ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی ہنسی مسکراہٹ میں ان سے بات نہیں منوائی جا سکے گی. لہٰذا حقائق کی طرف آئے. ہم نے حقیقت پسندانہ موقف لے لیا ہے اور اب مزید جو بھی آگے جائے گا ہم اپنے موقف کی بنیاد پر کریں گے. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک قانون پہلے سے ایگزسٹ کر رہا تھا اور جو پچھلا اجلاس ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ تمام مکاتب کے دستخط اس پر موجود ہیں اور اس کے تحت بے شمار ہزاروں کی تعداد میں مدارس رجسٹرڈ بھی ہیں. تو ان مدارس سے طلباء پاس ہو کر جا چکے ہیں، انہیں سرٹیفکیٹس مل چکے ہیں. تو اس قانون کے ہوتے ہوئے دوسرے قانون کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اب اس صورت میں اس قانون کی کیا حیثیت ہے؟ دیکھیے، میں ایک تو ان کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا. دوسرا اتنا ذرا وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ لفظ قانون استعمال نہ کریں. اس حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں. ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، ہم باقاعدہ سوسائٹی ایکٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. وہ اس کا کوئی قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. لہذا معاہدات، اس کا حوالہ دینا اور کوئی وہ ڈائریکٹریٹ انہوں نے کوئی بنایا ہوا ہے، وہ ایکٹ تو نہیں ہے. ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت شاید اس وقت انہوں نے کیے تھے جو معاہدے کا حصہ بھی نہیں ہے وہ تو. لہذا ہمارے ساتھ تقابل نہ کیا جائے. ہمارے اور ان کے موقف میں آسمان و زمین کی باتیں ہیں. ہمارا ان سے جھگڑا ہی نہیں ہے. کیوں ایسی باتیں لوگوں تک کی جاتی ہیں کہ صاحب یہ تو تعلیم کے ادارے ہیں تو تعلیم کے ساتھ وابستہ ہونی چاہیے. تو 70 سال کے بعد یہ سبق یاد آیا. کب تم پر یہ راز کھلا، انکار سے پہلے یا کے بعد؟ تو اس قسم کی چیزیں حضرت آج صنعت و حرفت سے حوالے سے
कोई इदारे होंगे, रिफाही इदारे जो रजिस्टर होना चाहेंगे, कल उनको आप कहेंगे कि वजारत हिफाजत के साथ वाबस्ता हो जाओ। सेहत के हवाले से लोग काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आप उन्हें कहेंगे वजारत सेहत के साथ जाकर रजिस्टर हो जाओ। रिफाही इदारे हैं, रिफाही इदारे काम कर रहे हैं, आप उनको कहेंगे कि जब किसी रिफाही वजारत के साथ आप नथी हो जाए। ये तो एक अजीब सा फ़लसफ़ा है, समझ में नहीं बात आ रही। एक एक्ट है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से आज तक महफूज है और है ही सिर्फ इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर में जो इदारे बनेंगे वो इसी के तहत रजिस्टर होंगे। ये सिर्फ बनाया ही इसीलिए किया है और हमने मुल्क में बाकी भी इसीलिए रखा है। तो इसमें तो झगड़ा ही नहीं है। जब झगड़ा नहीं है तो हम नए नए सवाल किस लिए उठाए जाते हैं, ज़रूरत क्या है? सब हमारे भाई हैं, हमारे काबिल एहतराम हैं, लेकिन कम अज़ कम मदारस को परेशान न करें, मदारस के निज़ाम को चलने दें। शुक्रिया आपका। ये